अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि अब मालूम ही है कि क्या-क्या मामला चल रहे हैं, सज़ाएँ हो गई हैं और जिस तरीके से सज़ाएँ हुई हैं इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, आपको पता चल ही गया है। और जिस तरीके से एक शैबी ट्रायल हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर लोग हँस रहे हैं कि ये क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। लेकिन हम हैं कि सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। इसका ज़रा पूरी सिचुएशन का तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हम जा किधर रहे हैं। तो इसका ज़रा थोड़ा-सा एक दुरूं-बीनी का जो अमल है उसमें से गुज़रने की कोशिश करेंगे और इस अमल में से हमें गुज़ारने के लिए, हमारी मदद करने के लिए एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत को आज मैंने पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। करियर डिप्लोमेट हैं और फ़ॉरेन सर्विस में 36 इयर्स का उनका तजुर्बा है। बहुत ज़बरदस्त रिच बैकग्राउंड है। मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम कर चुके हुए हैं। एम्बेसडर रहे हैं अल्जीरिया में, मॉरिटानिया में, माले में, कुवैत में, इराक, टर्की और मैसेडोनिया में भी। तो इसलिए बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड है। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी एक जो हिस्से लताफ़त है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो है राइटर के तौर पर, पोएट के तौर पर, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, कमेंटेटर हैं ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर, लोकल अफेयर्स और ख़ास तौर पे कनाडा के जो अफेयर्स हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं। साहिब कुतुब भी हैं और 10 किताबें जो हैं वो अभी तक लिख चुके हुए हैं, जिनमें शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं उर्दू और इंग्लिश की और ख़ास तौर पे ट्रैवलॉग्स भी हैं उसमें। और एक उनकी किताब है रोज़गार सफ़ीर, वो भी ज़बरदस्त किताब है। आजकल कनाडा में हैं, टोरंटो में रह रहे हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पूरी सूरत-ए-हाल को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह जाँच रहे हैं। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इसरार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आप मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपसे गुज़ारिश की जाए कि ये इश्यू इस वक़्त इतना बड़ा सीरियस लेवल पर चला गया हुआ है कि आप जैसे लोग जिनको जिनको तजुर्बा भी है और जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप खुद हिस्ट्री हैं, आप खुद उसमें से गुज़रे हैं, आपको पता है, एक एक लिविंग एक्सपीरियंस है आपका। तो ये जो जिस तरीके से हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, आजकल जो हो रहा है, रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद सारी की सारी जो चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसके ऊपर कमेंट्स भी करते रहते हैं। ये जो अभी ताज़ा-तरीन खबर आई है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक साइफ़र ट्रायल के हवाले से उन्होंने उनको सज़ा दे दी है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी। कसाना साहब, ये तो वो ड्रामा जो आज से 2 बरस पहले तकरीबन शुरू हुआ था, ये उसका ड्रामा करने वालों का ख़्याल ये है कि ये उसका आखिरी एक्ट है। हुँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पर्दा अभी नहीं गिरा है, और वो जो कहते हैं कि पर्दा गिरने की मुंतज़िर है निगाह, तो हुँ, वो जब पर्दा गिरेगा तो उस वक़्त मेरे ख़्याल से ये जो ड्रामा रचाने वाले हैं उनको भी हैरत होगी कि जो इस ड्रामे का इख्तिताम है वो उनकी तवक्कुआत के बरख़िलाफ़ हुआ है। हुँ, ठीक। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझ जैसे लोग पाकिस्तान की तारीख़ ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की चलती फिरती तारीख़ हूँ। इसलिए कि बेशक। मैं 6 बरस का था जब मैंने अपने माँ-बाप की उँगली पकड़ के अपने आबाई वतन दिल्ली को खैरबाद कहा था और एक नए वतन की तरफ हिजरत की थी। तो मैंने तो अपनी आँख खोल के पाकिस्तान की तहरीक को देखा। मैं उन बच्चों में था जो पुरानी दिल्ली की गलियों में लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, लिहाज़ा मेरी नस्ल के लोगों के लिए जो कुछ भी हो रहा हुँ, है और जो हमने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ सलूक किया है, वो सलूक तो कोई सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ भी नहीं करती। हमने हुँ, खुदा ने हमको एक नेमत अता की थी और हम कुफ़रान नेमत के मुर्तकिब हुए हैं। एक बार नहीं, बार-बार हुए हैं। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज संतायाना का, जो संतियाना, हाँ जी। अमेरिका का एक मारूफ फ़लसफ़ी था, फ़िलॉसफ़र था। उसका एक कौल है जो सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल है। उसने कहा कि जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है
وہ پھر اس کو بار بار دہراتی رہتی ہے، اور ہم اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ ڈرامہ کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ وہ وقت کو تھام کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وقت کسی کی گرفت میں نہیں آتا۔ 1970-71 میں جو کچھ انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا، منو ان اسی تاریخ کو وہ اب بقیہ پاکستان میں دہرا رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، سوائے ایک نشست ہے، وہ نشست تھی جو ہمارے مسلم لیگ کے زعیم تھے، انہوں نے حاصل کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے طاقتور حلقے تھے، جو اس وقت پاکستان کی تقدیر کے مالک و مختار بنے ہوئے تھے، اور وہی حلقے آج تک پاکستان کی تقدیر کے مالک و مختار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کی اس آواز کو، عوام کے اس انتخاب کو یکسر مسترد کر دیا۔ دیکھیے، انانیت کا ثبوت اس سے بدتر یا بہتر کوئی اور نہیں ہوتا کہ آپ جمہور کی آواز کو مسترد کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اور یہ چاہیں کہ جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کی پسند یا ناپسند ہے، اس کو عوام پر مسلط کیا جائے، اور آپ پھر اس کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام آپ کی پسند کو قبول بھی کر لیں گے۔ تو اس انانیت کا جو انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنا آدھا ملک گوا دیا، مشرقی بازو گوا دیا، لیکن اس تاریخ سے، اس المناک تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی منو ان انہی واقعات کو دہرا رہے ہیں۔ ملک کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے، اور یہ پاکستانیوں کی رائے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے باہر رہنے والے دنیا کے اندازہ بھی یہی ہے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف عوامی پذیرائی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ تمام ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً، وہ ڈان نے پچھلے ہفتے ایک سروے کیا تھا، اور اس سروے سے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کے 80% سے زیادہ عوام تحریک انصاف پر اعتماد رکھتے ہیں، اس کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ہی سروے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عوام کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ جس کے حق میں ووٹ دیں گے، انتخابات کے نتائج بھی منو ان ان کی پسند کے، ان کے رائے دہی کے مطابق ہوں گے۔ تو یہاں یہ انانیت کا عالم ہو، جہاں مطلق العنان طبقات اپنے آپ کو عوامی اور جمہور کی آواز سے بالا تر سمجھتے ہو، وہاں یہی افراتفری ہوتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں یہ جس سائفر کیس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی ہے، اس کے ضمن میں مجھے خاص طور پہ تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، اس لیے کہ میں اس سفارتی پیشے سے وابستہ رہا ہوں جس میں سائفر بھیجنا ایک معمول کی بات ہے۔ دیکھیے، مجھے افسوس ہوا، انتہائی دکھ ہوا کہ اس وقت جو پاکستان کے واشنگٹن میں سفیر تھے، انہوں نے بھی جب اس عدالت کے سامنے یہ بیان دیا تو سچ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ وزیر اعظم کے دفتر سے دفتر خارجہ کو سائفر واپس نہیں آیا۔ ارے بھائی، سائفر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر سائفر ٹیلی گرام کی ایک باقاعدہ ڈسٹریبیوشن لسٹ ہوتی ہے، اور اس ڈسٹریبیوشن لسٹ کے مطابق جن لوگوں کو سائفر بھجوایا جاتا ہے وہ اس کو اپنے فائل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر الزام کس پر ہے؟ الزام سائفر کو عام کرنے کا اس شخص پر ہے جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔
اور روڈ تھا وہ. اور ہمارے رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس استحقاق ڈی ہوتا کلاس ہے کہ وہ جس دستاویز کو چاہے اس کا سیکرٹ جو نومنکلیچر ہوتا ہے اس کو ہٹا کے اس کو پبلک کر سکتا ہے. ڈی تو کلاسیفائی کر سکتا. عمران نے وہ پبلک نہیں کیا، اس نے صرف وہ ایک کاغذ لہرا کے لہرایا. جلسہ عام میں عوام کو مطلع کیا کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور سازش کرنے والے وہی ہیں جو پاکستان کے مالک بذام خود مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی جاگیر ہے، جبکہ ان طبقات کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا. اور پاکستان بنانے والے کو شاید اندازہ تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں آگے چل کر، لہذا انہوں نے اپنے واحد خطاب میں جو انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے افسران سے کیا تھا اپنی رحلت سے 3 مہینے پہلے، ان کی رحلت ہوئی ہے 11 ستمبر 1948 کو، اور یہ خطاب غالباً انہوں نے جون میں کیا تھا، جون 1948 میں کیا، اور اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، پالیسی بنانے والے سیاستدان ہیں، تمہارا کام صرف اس پالیسی پر عمل کرنے کا ہے. لیکن اس پاکستان بنانے بابائے قوم کی اس نصیحت کو، اس فرمان کو اسی طرح بھلا دیا گیا جس طرح پاکستان کی تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، اور نتیجہ یہی ہے سب اس میں جو سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی بات کی ہے، اور وہ کہا ہے کہ جو اسد مجید صاحب ہمارے ایمبیسڈر تھے ٹو دا یو ایس، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے افترا باندھا ہے، اور انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کی جو ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آخر ظاہر ہے کہ وہ سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، سابق ایمبیسڈر بھی ہیں، تو ایک ایسے شخص کو جو کہ اتنے بڑے اہم عہدوں پہ رہا ہو، اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کی غلط بیانی کرے؟ اور اگر انہوں نے کر دی ہے تو پھر باقی جو فارن آفس کے لوگ ہیں وہ بھی تو بات صحیح کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہے بھائی، یہی تو رونا ہے. میری نسل کے لوگوں کا رونا یہی ہے کہ پاکستان میں جو اخلاقی زوال ہوا ہے. دیکھیے، لوگ عام بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی زوال ہے. میں کہتا ہوں کہ معاشی زوال سے زیادہ اہم اور زیادہ سنگین ہمارا تہذیبی زوال ہے. اور تہذیبی زوال اس وجہ سے ہے کہ ہم پر جاگیرداری کلچر مسلط ہے. کسانہ صاحب، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور میں ہر موقع پر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوری روایات اس لیے پنپ نہیں سکیں کہ ہم جاگیرداری کی زمین میں جمہوریت کے بیج کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ جاگیرداری اور جمہوریت میں کتے بلی کا بیر ہے. وہ تو ایسی دشمنی ہے کہ اس کو ختم کرنا ناممکن ہے. آپ دیکھیے، آپ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، میں یہاں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں جمہوریت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ جمہوری کلچر کا بنیادی تقاضا یہ ہے رواداری، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور اس کو برداشت کرنا. اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ مخالف کی بات کو قبول بھی کریں، نہیں، ضروری نہیں ہے بالکل، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو وہ کچھ کہنے سے روک سکیں جو وہ کہنا چاہتا ہے. اور دیکھیے، جمہوریت کی اساس تو ہے رواداری، لیکن جاگیرداری کلچر کی روایت یہ ہے کہ اس میں مخالف کو دشمن تصور کیا جاتا ہے، اور دشمن سے نمٹنے کا جاگیرداری کلچر میں صرف دو ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو خریدنے کی کوشش کریں، آپ اس کو لالچ دیں،
لالچ مال کی بھی ہو سکتی ہے، لالچ اقتدار کی بھی ہو سکتی ہے، لالچ ایک کرسی کی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ آپ کا پھینکا ہوا کانٹا ہضم نہیں کرتا، اگر وہ قبول نہیں کرتا آپ کی پیشکش کو، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور پاکستان کی پوری تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی جاگیرداری کلچر سیاست میں اپنے تماشے دکھاتا رہا ہے، اپنے شاخسانے دکھاتا رہا ہے. ہم نے 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا، دو وزرائے اعظم کو تو ہم نے بھرے جلسوں میں قتل کیا، تیسرے کو ہم نے اس کا عدالتی قتل کیا، اس کو ٹانگ دیا. آج تک کسی جرنیل کا احتساب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ آج تک کسی جرنیل پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ یہ فوج تو اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے پیش کر رہی ہے جس طرح سے فرنگی راج میں برطانوی فوج ہندوستان پر حکومت کرتی تھی. آج بھی ان کے ذہنوں میں یہ خناس ہے کہ یہ ملک کے سب سے زیادہ وفادار ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی وفادار نہیں ہے، اور ہر شخص کو ان کے بیانیے پر، ان کے ایجنڈے پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ ملک کا غدار ہے، ملک سے وفادار نہیں ہے. وہی یہ سرٹیفکیٹ جب ہے. معیار ہو، یہ کسوٹی ہو، تو پھر اس ملک میں جمہوریت تو جمہوریت کیا پنپے گی؟ سیاست کا ہمیشہ یہی ابتر حال رہے گا جو آپ کی نظروں میں سامنے ہے. تو پھر غوری صاحب ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا، جو کہتے ہیں کہ لنڈن ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں مختلف پارٹیز ہیں، اس میں نواز شریف ہیں، اس میں ہمارے داخلی ادارے بھی ہیں، اور اس میں امریکہ بھی ہے، اور بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آج میں امریکن جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں ان کو سن رہا تھا، رائن گرین جو ہیں انٹرسیپٹ کے، ان سے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ وینزویلا کے اوپر تو بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایسے کر دیا ہے، فلاں کر دیا، ہم ان کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، لیکن ادھر ساتھ ہی پاکستان میں یہ معاملہ چل رہے ہیں جہاں پہ ایک شادی قسم کا ٹرائل ہوا ہے. تو اس نے کہا جی کہ لیٹس لیو اٹ ٹو دی پاکستانی کورٹس. تو یہی یہ جو جواب دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ان کا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، لنڈن ایگریمنٹ جو ہے، یہ اس میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی ہو چکا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ نہیں، پوسٹ فیبری 8 معاہدہ الیکشن تو جو ہو ہے چکا ہے، اس کے بعد بھی معاہدہ تو تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ. اس پر عمل درآمد اب ہو رہا ہے. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے سیاستدان کو پھر سے جھاڑ پونچھ کے تر و تازہ کیا گیا ہے، یا تر و تازہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے تا حیات کسی بھی انتخابی عمل کے لیے نااہل قرار دیا تھا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دنیا پاکستان کی قوم کو تو واضح پیغام مل رہا ہے. ایک چیز جو طاقتور حلقوں کے حق میں نہیں جا رہی کتھانا صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کا مزاج بدل چکا ہے. مزاج یوں بدل چکا ہے کہ پاکستان کی آبادی میں اب نوجوانوں کا تناسب کوئی 60-65% ہے. وہ نوجوان جو 18 سے 35 سال کی عمروں کے درمیان ہیں، وہ سوشل میڈیا کے زمانے میں رہ رہے ہیں. ان کے لیے پاکستان کا جو مقبوضہ، جس کو میں میڈیا کہتا ہوں، وہ ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سوشل میڈیا ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور اس کو کسی طرح سے طاقتور حلقے اپنا پابند نہیں بنا سکے. تو پاکستانی قوم کا مزاج بدل چکا ہے، پاکستانی قوم کی سوچ بدل چکی ہے، اس کی فکر بدل چکی ہے. اور اب دیکھیں، اب جو 8 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں، ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا پاکستان کی نوجوان نسل اپنے جمہوری استحقاق کو، اپنے جمہوری اختیار کو استعمال کر کے واقعی اپنے ہوش مند اور دانش مند اور باشعور ہونے کا ثبوت دے سکیں گے.
ایک اور سوال بھی اس سے منسلک ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ کیا انتخابی نتائج اسی عمل کے مطابق ہوں گے جس عمل کا مظاہرہ پاکستان کی نوجوان نسل سے متوقع ہے؟ اگر نہیں تو پھر تو خلفشار نظر آ رہا، پھر تو وہی ہوگا جس کو پاکستان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ دمادم مست قلندر۔ اس کے بعد وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ all bets will be off، وہ پھر اس کے بعد پھر کسی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ منظرنامہ کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا۔ لیکن وہ منظرنامہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سمجھنے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنا اچھا منظرنامہ نہیں ہوگا، جہاں پہ پاکستان کی جو اگر بقول ڈان کے سروے کے اگر 80% لوگ ایک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور اگر ان کو وہ ڈینائی کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک جو سینٹیمنٹ کریٹ کرے گی پوری پاکستان کی پالیٹی کے اندر، وہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا۔ ہاں، پھر قوم فیصلہ کرے گی، اور یہی دیکھنا ہے۔ اب یہ قوم کا امتحان ہے، یہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کا بھی امتحان ہے، سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قوم کا امتحان ہے۔ قوم کو یہ ثبوت دینا ہوگا 8 فروری کے بعد کہ وہ زندہ ہے، زندہ، وہ فکری اور شعوری طور پہ زندہ ہے۔ اگر ٹھیک، انتخابات کے نتائج توقعات کے برخلاف نکلے، اگر کوشش یہی کی گئی کہ ان کو مسلط کیا جائے جن کو طاقتور حلقے جھاڑ پہنچ کے لے کر آئے ہیں، جن کو وہ جو کہتے ہیں نا ٹیکنگ دیم آؤٹ آف دا ریپس، تو ان جی کو جو پھر سے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پاکستان کی نوجوان نسل خاص طور پہ ان کرداروں کو قبول کر لے گی؟ اگر نہیں تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، تاحال پاکستانی قوم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی قوم بے حس ہے، اس میں جان نہیں ہے، ورنہ جو حادثات اس قوم کے ساتھ ہوتے رہے ہیں وہ حادثات اس کا تقاضا کرتے تھے کہ عوام کو آج سے بہت پہلے سڑکوں پر نکل آنا چاہیے تھا، لیکن سڑکوں پر نہیں نکلے، اس تعداد میں نہیں نکلے جس تعداد میں نکلنا چاہیے تھا، جو تعداد انقلاب کی بانی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں انقلاب اگر یہ صریحاً ناانصافی کا عمل دہرایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل کے طور پر کیا پاکستانی عوام ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اب بھی خاموشی سے یا معمولی طور پر احتجاج کرنے کے بعد وہ انتخابی عمل کے نتائج کو قبول کر لیں گے؟ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی آئندہ 20-30 برس کی تاریخ کن خطوط پر مرتب کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا وہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے جس میں تمام سیکٹرز کے لوگ آپ شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ ریٹائرڈ فوجی جنرلز وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ سویلینز جو ہیں، بیوروکریٹس، ان کو بڑے بڑے جو ہیں وہ دیکھیں، آپ ایون فورن سروس کے جو لوگ ہیں ریٹائرڈ جو ہیں ان کو دیکھیں۔ ناٹ ایون اے سنگل پرسن، مجھے ایسا ابھی تک کوئی بندہ نہیں نظر آیا جس نے ایک قومی تقاضے کے طور پر یہ حق ادا کیا ہو کہ جی یہ ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہوئی ہے۔ اور جو سرونگ لوگ ہیں ان میں سے بھی مجھے ایک شخص نہیں نظر آیا جس نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور میں ریزائن کر رہا ہوں، مجھے اس طرح کی سروس نہیں چاہیے، میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ یہ جو چیز ہے آج یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو جو کنسرن آفیسر ہوتا ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی۔ کیا وجہ نہیں، ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اخلاقی جرات کا فقدان ہے، اور بیوروکریسی کے ساتھ تو خاص طور پہ ایک ظلم ہوا ہے، وہ بہت صریحاً ظلم ہوا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں بیوروکریسی میں۔ ایک سیٹ ہے بیوروکریٹس کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، دوسرا سیٹ ہے جو پی 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 کے ساتھ ہے۔ تو ہوتا یہی رہا ہے پچھلے 35-40 برس میں کہ
اگر پی 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 کی حکومت آتی ہے تو پھر ان کے من پسند بیوروکریٹس تمام حساس عہدوں پر فائز کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بالکل وہی وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے وہ کچھ کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ کی جب حکومت آتی ہے تو وہ ان کے بیوروکریٹس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیوروکریسی کی نظریے کے خلاف ہے۔ دیکھیے جو سول سروس ہم نے برطانوی راج سے وراثت میں پائی ہے، اس کے منظم کرنے کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، حکومت الف کی ہو یا بے کی ہو، لیکن بیوروکریٹس کا کام صرف نظام حکومت کو چلانے کا ہے، اور اس میں اس عمل کے ادا کرتے ہوئے ان کو مستقل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے۔ وہ غیر جانبداری ختم ہو گئی ہے، اور اب بیوروکریٹس بھی جانبدار ہو چکے ہیں، جس کا سب سے جو افسوسناک ثبوت ہے وہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے۔ وہ اس نے جو اول دن سے تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جس روش کو اپنایا ہے، اس کو وہ انتہا تک لے گئے، اس انتہا تک لے گئے کہ تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا، اور لعنت ہے اس عدلیہ پر جس نے اس کھلی ہوئی ناانصافی پر اپنی طرف سے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ اور واقعی یہ بہت ہی پینفل ہے۔ اچھا، آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا آپ کو مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جو الیکشن کی ساری صورتحال ہم دیکھیں گے، اس کو ختم ہونے کے بعد کچھ معاملات ان کے سیدھے ہوتے ہوئے نظر آپ کو آتے ہیں، یا ان کی بقول شخص سے وہ کہتے ہیں کہ قبولیت کا جو سلسلہ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ اسی طرح جیلوں میں ہی سڑتے رہیں گے؟ نہیں، عوام کی حد تک تو عمران کی قبولیت اور مقبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو طاقتور حلقوں کا ہے۔ مسئلہ ان کا ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کے مالک و مختار سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ہر ادارے پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ عوام کا کام ہے۔ دیکھیے کسی بھی معاشرے کی تقدیر بدلنے کا آخر اختیار عوام کو ہوتا ہے۔ اگر وہ غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس لیڈرشپ کو قبول کر لیں گے جو ان پر مسلط کی جائے گی۔ اگر وہ آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ نکل کھڑے ہوں گے، اور سڑکوں پر پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ دمادم مست قلندر سے پہلے اگر کی جائے کہ معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ غوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔